अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 143 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह हमने तुमको बनाया मोतदल उम्मत। वसतन का मतलब होता है दरमियानी, बीच वाली। वसत उम्मत कहा गया है उम्मत मोहम्मदी को। क्यों? लितकूनु शुहदा अलन नासी, क्योंकि आप लोगों के लिए गवाही देंगे। व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल आप पर गवाह बनेंगे। अच्छा, इस आयत में तीन बातें बताई गई। एक तो ये बताई गई कि उम्मत वसता है। उम्मत वसता का मकसद ये होता है दरमियानी उम्मत। अच्छा, लेकिन उम्मत के आने के एतबार से जो हमारी तरतीब है वो सबसे लास्ट में, उम्मत मोहम्मदी सबसे लास्ट में। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर वसता कहा है, तो वसता का फिर हम दूसरा तर्जुमा करेंगे मोतदल। मोतदल का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ जिसमें ऐसा मज़हब जिसमें ना तो शिद्दत पसंदी इख्तियार की और ना ही बिल्कुल छोड़ दिया गया है, बिल्कुल दरमियाने रास्ते को इख्तियार किया गया हर अहकामात में। अब देखेंगे दीन एन फितरत है, इस्लाम दीन एन फितरत है। इस्लाम में कोई सख्ती नहीं की गई। दूसरी उम्मतों में सख्ती थी। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की सख्ती ये थी कि अगर कोई शख्स चोरी करता था तो उसका हाथ काट दिया जाता था। अगर कपड़ा पलीत हो जाता था, नजिस हो जाता था, नापाक हो जाता था, तो उस कपड़े को काट देते थे, वो पाक नहीं होता था। सख्ती थी। यहूदियों पर सख्ती थी। ईसाइयों पर बिल्कुल ही उन्होंने खुद अपने ऊपर नरमी की और हर चीज़ को बिल्कुल ही लाइट लिया। लेकिन इस्लाम मज़हब बिल्कुल दरमियान से चला है, यानी एन फितरत के मुताबिक, जो इंसान की फितरत होनी चाहिए ना, उस हिसाब से। मिसाल के तौर पर उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह ताला ने ये दिया कि अगर कपड़ा ख़राब हो जाए, पलीत हो जाए, नजिस हो जाए तो 3 बार धो लो तो वो पाक हो जाएगा। ईसाइयों की तरह वो बग़ैर धोए इस्तेमाल करते थे, यहूदी की तरह उसको काट कर इस्तेमाल करना, दोनों तरीके नहीं। इस्तेमाल करो लेकिन पाक करके इस्तेमाल करो। तो इसी तरह कई ऐसे मामलात हैं जिसमें इस्लाम को बिल्कुल दरमियानी राह दी गई है, ना सख्ती दी गई है, ना उसमें बहुत ज़्यादा नरमी दी गई है। मिसाल के तौर पर हैज़ के आयाम में यहूदी औरतों को क्या करते थे, घरों से निकाल देते थे और कहते थे कि तुम निजस हो, नफास में भी और हैज़ में भी। तुम निजस हो, तुम पलीत हो, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा जिस्म, तुम सब, यानी तुम्हारे बर्तन यहाँ से निकल जाओ। शहर से बाहर उन्होंने एक छोटी सी गार या एक घर बनाया हुआ था, तो जो औरत हैज़ से होती थी या निफास से होती थी वहाँ चली जाती थी, फिर वहाँ रहती थी यहाँ तक कि जब उसका हैज़ या नफास का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता था, फिर वो पाक होकर घरों में आती थी। तब तक उसकी घर में एंट्री भी मना थी। और ईसाइयों ने तो किसी बात का ख्याल नहीं रखा, हर वो काम भी कर लिया हैज़ में जो कि मना था। इस्लाम ने बिल्कुल बीच का रास्ता इख्तियार किया। फरमाया कि नहीं, आप पलीती है लेकिन हुक्मी पलीती है, निजिस है, बिल्कुल ऐसी औरत निजिस है लेकिन हुक्मी तौर पर निजिस है। उसका जूता खाना या उसको घर में रहना या उसकी कंघी इस्तेमाल करना या उसका दुपट्टा लेना या उसके कपड़े, वो सारे पाक होते हैं। उन पर कोई पलीती का इतलाक नहीं होता है, जैसे कि आम तौर पर हमारे घरों में होता है। ये नहीं होता है, उनको अलग नहीं कर सकते। यानी इस्लाम ने बीच का रास्ता दिया है कि भाई आप दरमियाने रास्ते पर चलो। इसीलिए ये दीन फितरत है। दीन फितरत यानी वो चीज़ जो फितरतन इंसान की तबीयत के ज़्यादा करीब हो। तो अल्लाह ताला ने उम्मतन वसता बनाया। वसता यानी मोतदल उम्मत बनाई है। ये भी नहीं कि आप कुछ ना करो। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ें हराम कर दी हैं, लेकिन सख्त इस्तराब की हालत में अगर भूख मर रहा है और खाने के लिए हराम चीज़ के अलावा कोई चीज़ नहीं है, तो वो भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्तराब में तुम्हारे लिए हिलाल है, लेकिन पेट भर कर ना खाओ, इतना खाओ कि मर ना जाओ। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एतदाल रखा है उम्मत मोहम्मदी के लिए, इसलिए इसको उम्मत वसता कहा गया है। अच्छा, ये तो था अहकामात में। फिर तबीयतन भी उम्मत मोहम्मदी एतदाल में। हदीस मुबारक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में देखा, मुझे उम्मतें दिखाई गई सारे अम्बियाओं की। फिर मैंने देखा कि मशरिक़ से मगरिब बस सर नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा ये मेरी उम्मत है। मैंने कहा ये किसकी उम्मत है? तो कहा गया ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। इतनी ज़्यादा लोग थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में। फिर उसके बाद दूसरे नबी आते गए, उनकी दिखाई गई उम्मत है। फिर मेरी उम्मत दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मशरिक़ और मगरिब ने घेर लिया मेरी उम्मत को। इतने सर थे, सर थे। तो मैंने देखा कि ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा थे जितने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में थे। तो मैंने पूछा कि ये किसकी उम्मत है? कहा गया कि यह आपकी उम्मत है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ ساری کی ساری امت آپ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ فطرتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیباً تو سب سے آخر میں آئے ہیں، ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احکامات بالکل وسطاً ہیں، یعنی بالکل طبیعت کے اتنے قریب کہ ایک سالم بندہ، ایک صحیح بندہ جو ہے دین کے ہر بات پر اس کا دل تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ بات ہونی چاہیے، یہ بات عین جو ہے انسان کے دماغ کے حساب سے بالکل صحیح ہونی چاہیے. تو کئی باتیں ہم دیکھتے ہیں، ہم فقہ میں پڑھتے ہیں، فقہ کے بھی کئی مسائل ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مبتلا بھی کے خیال کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے. مبتلا بھی کے خیال کے مطابق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس بندے پر آزمائش ہے، جس بندے پر آزمائش لگی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں، یا میری کتنی ہمت ہے، یا میں کتنا چل سکتا ہوں، اس حساب سے فتویٰ لگایا جاتا ہے. کوئی دوسرا بندہ باہر سے آ کر اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتا. یعنی اتنی معتدل امت ہے. پھر یہ امت کیا ہوگی؟ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دے گی. لوگوں پر گواہی کیسے دے گی؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن امت نوح علیہ السلام آئیں گے اور ان کی امت لائی جائے گی، ان کے درمیان حساب کتاب ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، میں نے 950 سال ان پر تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں نے میری کوئی بات نہیں مانی، ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور ان لوگوں نے میرا انکار کیا. امت کہے گی کہ نہیں بھئی، ہم پر تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں، ہم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو گواہ ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں نے تبلیغ کی، میں تیرا نبی ہوں، میں کیسے جھوٹ بولوں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امت نوح تو کہے گی کہ ہم تو نہیں مانتے، نوح علیہ السلام ہم پر جھوٹ مانتے ہیں، ہمارا گواہ لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو نوح تو گواہ لے کر آؤ. نوح علیہ السلام کہیں گے میرے لیے کون گواہی دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے گواہی امت محمدی دے گی. امت محمدی کہے گی کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی امت پر 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانی، اس کے بعد بد دعا کی، اس کے بعد وہ امت تباہ ہوئی. پھر وہ امت اعتراض کرے گی کہ امت محمدی تو ہم سے بہت بعد میں آئی ہے، کہاں ہم، کہاں نوح علیہ السلام، تو اتنا ٹائم پیریڈ گزر گیا، وہ تو تھے ہی نہیں، تو ان کی گواہی کیسے ہوگی؟ گواہی تو اس کی ہوتی ہے جو موجود ہو. گواہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کام ہوا ہو، وہ موجود ہوا ہو، اس نے دیکھا ہو، اس نے سنا ہو، گواہ اس کو کہتے ہیں. تو امت محمدی تو تھی ہی نہیں اس وقت، اس نے ہم پر گواہی دی کس طرح؟ تو امت محمدی کہے گی، اس کا جواب امت محمدی دے گی کہ ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو کلام ہے، ہمارا جو کتاب ہے کلام اللہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نوح آتی ہے 29ویں سپارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی. اس میں بھی کہا ہے اور دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے مختلف لفظوں میں. تو امت محمدی کی گواہی اس لیے تھی کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم نے اپنے کتاب میں یہ چیز پڑھی ہے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی. اس کے بعد جا کر اس فیصلے کو یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم فرمائیں گے. تو امت محمدی گواہ بنے گی، لوگوں پر گواہی دے گی. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر تمہارے رسول گواہ ہوں گے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اس کے بارے میں بتاتی چلوں. آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اول ہوں، میں آخر ہوں. میں اول ہوں گواہی دینے میں، قیامت کے دن سب سے پہلے کلام کرنے میں اول ہوں. قیامت کے دن جس دن کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے. جس دن کسی کو بھی کلام کرنے کی، آگے بڑھنے کی اجازت اور ہمت نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مدعا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے اور اپنی بات منوائیں گے بھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 2 قسم کی ہے، شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخر ہوں، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر نبوت کو ختم کیا گیا، میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ڈیٹیل میں، تفصیل میں اس کی کسی دن فضیلت آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی جس آیت میں. فی الحال میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شفاعتیں ہوں گی، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ جو ہوگی وہ کل امت کے لیے، کل انسان کے لیے، ساری انسان ذات کے لیے ہوگی. شفاعت صغریٰ جو ہوگی صرف امت کے لیے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے ہوگی.
اب شفاعت کبریٰ کیا ہے بتاتی چلوں میں آپ کو. قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو اس دن کیا ہوگا کہ سورج قریب آ جائے گا اور دن بہت لمبا ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا. تو اب دن کیا اتنا لمبا دن ہوگا، اتنی سخت گرمی ہوگی، پسینے میں بندہ شرابور ہوگا، اور دوزخ کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا. اس کی لگامیں ہوں گی جس سے اس کو کھینچ کر 12,000 لگامیں ہوں گی، جس میں ایک ایک لگام پر 12,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر میدان محشر میں لاتے ہوں گے. سخت گرمی ہوگی، وہاں پر ہر بندہ کھڑا ہوگا. حدیث مبارک میں آتا ہے جس طرح تم لوگوں کو پیدا کیا گیا اسی صورت میں تم لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، یعنی ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنہ کے، یعنی اسی کیفیت میں. اور لیکن وحشت تو پوچھا کسی صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر ہم سب مرد عورت ساتھ ہوں گے تو یہ اس طرح ننگے ہوں گے تو یہ شرم کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ ہم کس حال میں ہیں. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور ہر بندہ اپنے گناہ کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پسینے ان کے ٹخنوں تک ہوں گے، یعنی ان کے گناہ تھوڑے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پسینے ان کے گھٹنوں تک آتے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پسینے ان کے کمر تک آتے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پسینے سینے تک، اور کچھ لوگ ایسے جن کی پسینے کی لگام لگی ہوئی یعنی منہ تک آتے ہوں گے، باچھوں تک آتے ہوں گے. یہاں تک پسینہ آتا ہوگا اور وہ اپنے گناہ کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. سخت گرمی ہوگی، اتنی افراتفری ہوگی، اتنی دہشت ہوگی. فرشتوں کو دیکھیں گے چاروں طرف سے گھیرے کھڑے ہوئے، جہنم سامنے کھڑی ہوئی ہے، فرشتے سامنے کھڑے ہوئے، میزان لایا جائے گا، اللہ کی ذات بھی تشریف فرما ہوگی. اور حساب کتاب ابھی شروع ہو نہیں رہا، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بس انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. لوگ کہیں گے اب کیا کریں، آپس میں مشورہ کریں گے. پھر کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، کیا ان سے کہتے ہیں کہ بھی سفارش کریں، ہمارا حساب کتاب تو شروع ہو، پھر جہنم میں جانا ہو تو جہنم میں ہی صحیح لیکن حساب تو شروع ہو. یہ سب آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے اے آدم آپ اول انسان ہیں، آپ پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آپ صفی اللہ ہیں، آپ جنت میں رہنے والے ہیں، آپ پہلے انسان ہیں اور آپ پہلے نبی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو، ہم بڑی تکلیف میں ہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی، آج سے پہلے میں نے کبھی اللہ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا، میں کبھی بھی آپ لوگوں کی سفارش نہیں کر سکتا. تم لوگ یوں کرو، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، اس سے کہو کہ وہ اللہ کے سامنے کہے اور آپ لوگوں کی سفارش کرے اور حساب کتاب شروع ہو. مجھے ڈر ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لے اے آدم تم نے جو پیڑ میں سے کھایا تھا اور درخت میں سے کھایا تھا، میں نے منع کیا تھا تم کو، تو پھر میں کیا جواب دوں گا. اس لیے مجھے اپنے گناہ کا ڈر ہے، میں اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکتا. اب یہ سارے کے سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے نوح، تو کفر کے خلاف پہلا نبی ہے، پہلا رسول ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر انبیاء میں سے ایک نبی ہے، اور دوسرا ہمارا دادا ہے. یعنی نوح علیہ السلام کے طوفان میں سارے انسان تباہ ہو گئے، پھر جو انسان بڑے وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ہی ساری انسانیت بڑی. تو پہلے دادا تو ہمارے آدم علیہ السلام ہے، دوسرے دادا ہمارے جد ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، یعنی دوسرے دادا ہمارے نوح علیہ السلام ہے. تو اے نوح تو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر کے ہمارا حساب کتاب تو شروع ہو، ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں، بڑی تکلیف میں. نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں نہیں، آج میں نے اللہ تعالیٰ کو جتنے غصے میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے اپنی امت کو بد دعا دی تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا اے نوح تو نے اپنی امت کو بد دعا کیوں دی، تو پھر میں کیا کہوں گا. اس لیے میں تو نہیں کہہ سکتا، اللہ کے سامنے بولنے کی میری ہمت نہیں ہے. تم یوں کرو، جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے بات کرو، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان سے کہو وہ آپ لوگوں کی سفارش کریں. اب سارے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو کہیں گے اے ابراہیم تو اللہ کا خلیل ہے، دوست ہے، اللہ نے تجھے جب بھی آزمایا تو اس آزمائش میں پورا اترا. تو اے خلیل اللہ، اے ابراہیم تو اپنے رب سے دعا کر کے ہماری حساب کتاب شروع ہو، پھر جو بھی حساب ہو، لیکن ہم بڑی تکلیف میں ہیں، پھر جہاں بھی جانا ہو لیکن حساب کتاب شروع ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، میں نے اپنے رب کو اس سے پہلے غصے میں نہیں دیکھا اتنا جتنا آج دیکھا ہے. میں اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے 3 غلطیاں کی ہیں، 3 جھوٹ بولے ہیں.
مجھ سے یہ اللہ کے سامنے اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کیوں جھوٹ بولے تو پھر میں کیا کہوں گا، تو اس لیے یہ تم مجھ سے نہ کرو۔ کون سے 3 جھوٹ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ جب ان کی بستی والے لوگ جا رہے تھے بتوں کے میلے میں، تو ان کو بھی کہا تھا کہ چلو، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، انی سکیم ہوں، میں بیمار ہوں۔ قرآن میں اس کا واقعہ پورا آتا ہے۔ تو یہ حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، یہ پہلا جھوٹ تھا۔ دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، سارے بتوں کو، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ تم نے توڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں توڑا، یہ جو بڑا والا بت ہے جس کے کندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے اس نے سب کو توڑا ہے۔ تیسرا جھوٹ یہ تھا کہ بادشاہ کے پاس یہ اور ان کی بیگم جو حضرت بی بی سارا تھے وہ ساتھ بادشاہ کے پاس گئے تھے، تو بادشاہ نے دیکھا تو اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے کہا کہ تم دونوں آپس میں کیا لگتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو بھاپ گئے، وہ سمجھ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں تو بادشاہ نے مجھے مروا دینا ہے، اور پھر انہوں نے بی بی کو اپنے پاس رکھ لینا۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم میاں بیوی نہیں ہیں، ہم بہن بھائی ہیں۔ یہ تیسرا جھوٹ تھا جو انہوں نے بولا تھا۔ اچھا، ان جھوٹوں کی پھر تعویل بھی کئی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی، لیکن یہ کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں کلام کر سکتا، اب آپ یوں کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، آپ ان سے بات کرو، آپ لوگ ان سے کہو کہ وہ آپ کی سفارش کرے۔ آپ سارے کے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ کلام کرنے کی تجھ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی ہے، اور تو جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اور تو ہماری سفارش کر کے ہمارا حساب کتاب شروع ہوا، ہم بڑی تکلیف میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، میں بات نہیں کر سکتا، مجھے بڑا ڈر ہے، اللہ کے خوف سے، میں اللہ کے غصے سے میں بہت ڈر رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے ایک قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی اور بنی اسرائیلی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، تو انہوں نے قبطی کو ایک مکہ مارا تھا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مکے سے ایک بندہ ہی مر جانا ہے، لیکن انہوں نے مکہ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا تھا۔ اچھا تھا تو یہ قتل بغیر کسی نیت کے اتفاقاً ہو گیا تھا، لیکن تھا تو قتل نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ موسیٰ تو نے کسی ناحق جان کو کس طرح قتل کیا، مجھ سے تو قتل ہوا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ یوں کرو تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ جو ہے روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، آپ ان سے بات کرو، ان کو اللہ نے بہت سارے معجزے دیے ہیں، آپ ان سے بات کرو، وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ آپ لوگوں کی حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں اللہ کے پاس، آپ اللہ کے کلام ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کا لقب دیا ہے، اور آپ جلیل القدر انبیاء میں سے، آپ ہماری سفارش کریں، ہمارا حساب کتاب شروع ہو، بڑی تکلیف میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، میں آج اتنے غصے میں اللہ سے کلام کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں اللہ نے یہ نہ پوچھ لے مجھ سے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تمہیں خدا کر کے پوجا جائے؟ اسے ہی پوچھتے نا، اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کو خدا مانتے ہیں، تو تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے خدا کر کے مانو، مجھ کو اور میری ماں کو، تو مجھے ڈر ہے۔ اور گھٹنوں کے بل وہ گر جائیں گے میدان میں، محشر کے میدان میں، اور کہیں گے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، آج صرف میری جان بخش دے تو میرے لیے بہت ہے۔ اس لیے قیامت کے میدان میں ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے جاؤ تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آخری نبی ہیں اور محبوب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ لوگ جاؤ، جس میں نبوت ختم ہوئی ہے آپ ان کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو۔ اب یہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ محمد آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو، تاکہ ہم اس مصیبت سے تو ہماری جان چھوٹے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں سفارش کروں گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اول ہوں، میں پہلا ہوں جو قیامت کے دن کلام کرے گا، میں وہ ہوں جو بولے گا اور اس کی سنی جائے گی، میں وہ ہوں جو سفارش کرے گا اس کی مانی جائے گی، میں وہ ہوں جو پہلے اللہ کے سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت کروں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور قیامت کے میدان میں سجدہ کریں گے،
اللہ کی ذات کو سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، وصل اور سوال کریں، اوتیک آپ کو عطا کیا جائے گا، مانگے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اللہ مخلوق بڑی پریشان ہے، حساب کتاب شروع کریں، سب لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد بتا کہاں سے حساب شروع کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ سب سے پہلے میری امت کا حساب شروع کریں، آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن حساب کے اعتبار سے جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے اول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جائے گا محمد تیری امت میں سب سے پہلے حساب کتاب کہاں سے شروع کروں؟ اب اللہ کے غصے کا یہ حال ہے کہ نبی نہیں کھڑا ہو رہا ہے سامنے، اتنا غصہ ہے، اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے نہ پوچھ لیں، ہم نہ پکڑے جائیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں محمد بتا تیری امت میں کہاں سے حساب شروع کروں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر یوں آگے کر دیں گے یا اللہ یہاں سے شروع کر، حساب ابوبکر سے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اعمال کو دیکھ کر ان کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دھڑا دھڑ مغفرت ہوتی جائے گی اور معاف کر دیا جائے گا۔ امت محمدی تو اتنی تیزی کے ساتھ معاف ہوتی جائے گی، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ تو ایسے ہوں گے امت محمدی میں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، کوئی حساب نہیں ہے، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، 70,000 بندے ایسے ہوں گے۔ تو تیزی کے ساتھ جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا اور امت محمدی سب سے پہلے فارغ ہوگی، اس کے بعد دوسری امتوں کے نمبر آئیں گے۔ تو یہ شفاعت کبریٰ، شفاعت صغریٰ جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں۔ کس طرح ہوگی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جہنمی ہو، اس پر جہنم واجب ہو تو بس اس کے لیے صرف شفاعت ہے تو وہ شفاعت ہوگی، نہیں۔ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک شفاعت یہ کہ گناہ گار ہے، جہنم اس پر واجب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ اس کو جہنم کہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کو جہنم نہیں جنت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسرے نیکوکاروں کے لیے شفاعت نصیب ہوگی، کیسے کہ یا اللہ یہ بندہ بڑا نیک تھا، یہ اس کے اتنے درجے ہیں، اس کے اور درجے بلند فرما، تو ان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو نیکوکاروں کے لیے بھی شفاعت ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔